अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आपको मालूम है, अब ख़बर तो आ गई है, लेकिन हम आपको इस खबर की तफसीलात और बैकग्राउंड भी देंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बिलाखिर मुकम्मल फ़तह कर लिया गया है और 3 जजेस अब बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोकने के लिए। लेकिन सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत कुछ है इस तमाम कहानी के अंदर। वो सब कुछ आपको अभी असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे। इन जजेस का बैकग्राउंड बताएंगे, इन जजेस की काबिलियत, ये जजेस किसके पसंदीदा हैं, ये सब कुछ आपको असद तूर अनसेंसर्ड में अभी हम बताए देते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं, आपको मालूम है गुज़िश्ता रोज़ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने ख़त लिख के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस नीला आलिया साहिबा, चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी साहब को कहा था कि आप किसी जज को, जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि उनको एलिवेट किया जा सकता ट्रांसफ़र किया जा सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको मत भेजिए। और उन्होंने चीफ जस्टिस को भी ख़त लिख के कहा था कि ये अगर कोई जज यहाँ पर आएगा भी, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को भी ख़त लिखा था कि अगर कोई जज बाहर से आएगा भी तो उस जज के लिए वो नया हल्फ लेगा, वो सबसे जूनियर जज होगा, वो यहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। और उसके लिए इन्होंने आइन के आर्टिकल 200 का भी हवाला दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर उसके बावजूद आप बाहर से लाए हुए जज को यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाते हैं तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने इसको आइन के साथ फ्रॉड करार दिया था अपने ख़त के अंदर। लेकिन बहरहाल अब तमाम गेम सेट हो गई है और ख़त लिखने के एक दिन बाद ही लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पे सीनियरिटी लिस्ट पर हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने का फ़ैसला हुआ है। जबकि जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जो सिंध हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे जूनियर तरीन जज हैं, 26वें नंबर पर इनका नाम है, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट करने का फ़ैसला हुआ है। जबकि अभी 18 जनवरी को तैनात होने वाले, ठीक है, जस्टिस मोहम्मद आसिफ रेकी, जिनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तैनात किया गया अभी 18 जनवरी को, अभी 10-12 दिन पहले, उनको भी एडिशनल जज साहब को अब यहाँ पर लाया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट किया जा रहा है बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। तो ये सारा मामला क्या है, लेकिन इस सब में आप मौसूफ चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार देख लीजिए। ठीक है, आप में से किसी को भी कोई गलत फहमी है, मैं तो हमेशा पूछता हूँ किसी को गलत फहमी है, क्योंकि मुझे नहीं है। मुझे डे वन से, इवन के जब चीफ जस्टिस नहीं भी बने थे, तो मुझे याहिया अफरीदी साहब के बारे में क्लैरिटी थी कि ये लाइन की किस तरफ खड़े हैं, ठीक है, और ये किधर इनकी वफादारियाँ, ठीक है, आईने पाकिस्तान इनके लिए कितनी अहमियत रखता है, अपना सुप्रीम कोर्ट का अदारा कितनी अहमियत रखता है। तो ये हमें पहले दिन से, कम अज़ कम मुझे असद तूर अनसेंसर्ड को पहले दिन से क्लियर था, ठीक है। अब हमें अभी भी कुछ मेहरबान दोस्त हमारों को गलत फहमी थी, वो ये कह रहे थे कि याहिया अफरीदी के पास एक आखिरी इम्तिहान रह गया कि अगर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्टेब्लिशमेंट को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोकने का मौका ना दिया, और वो ऐसे ना दिया कि इन्होंने बाहर से कोई जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंपोर्ट ना होने दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी और एडवाइस पर ही इंपोर्ट होता है। तो फिर भी हम कहेंगे कि चलें कुछ इन्होंने किया, लेकिन उन्होंने उन सब को भी गलत साबित किया, उन सब को भी मायूस कर दिया है। तो मेरे ख्याल में हमारे अब वो दोस्त दोबारा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हमारे सामने बैठ के कम से कम वकालत नहीं करेंगे। उनको मालूम होगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उन्हीं के साथ हैं जिनके साथ इस वक्त, जिनके हाथों में निज़ाम है,
جن کے ہاتھوں میں عدلیہ کا گریبان ہے، جن کے ہاتھوں میں پارلیمان کا گریبان ہے، جن کے ہاتھوں میں میڈیا کا گریبان ہے، جن کے ہاتھوں میں پاکستانی جمہوریت کا گریبان ہے۔ تو اب ذرا آ جاتے ہیں ہم اس تمام معاملے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ججز کون ہے، پھر ذرا ان کا بتاتے ہیں آپ کو سب کا۔ تو یہ جو جسٹس محمد آصف ریکی صاحب، ٹھیک ہے، یہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان حکومت تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی تعیناتی ہوئی جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا اور پی ڈی ایم حکومت کی پہلی اننگز شروع ہوئی، ٹھیک ہے، 9 اپریل 2022 کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس دور میں ان کی تعیناتی ہوئی اور یہ 18 جنوری 2025 کو ایڈیشنل، یعنی کہ آج سے 12 دن پہلے تک ایڈیشنل جج تعینات ہونے سے پہلے بلوچستان میں یہ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان تھے، ٹھیک ہے۔ 3 سال مسلسل پی ڈی ایم کی پہلی اننگز میں بھی، انٹرم گورنمنٹ میں بھی، اور ابھی موجودہ پی ڈی ایم کی دوسری اننگز میں بھی یہ ایڈوکیٹ جنرل کنٹینیو کیے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کتنے ہمارے ریاستی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو پسندیدہ ہیں، اور وہ ان کے کام سے کتنے مطمئن ہیں کہ انہوں نے ان کو تبدیل کروانے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہی کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں، ان کو کنٹینیو کریں۔ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کا کتنا سنگین انسانی المیہ بن چکا ہے، اور وہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ وہ ایک انسانی المیہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں بلوچ ماؤں کے بچے لاپتہ ہیں، اور ایسے میں آئے روز عدالتوں میں پٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہاں پر بطور ایڈوکیٹ جنرل یہ یقیناً دفاع بھی کرتے ہوں گے، اور عدالتوں کو ظاہری بات ہے پورا سچ تو نہیں بتاتے ہوں گے کہ ان افراد کو کس نے اغوا کیا ہے، کس کے پاس ہیں۔ تو سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں تھا۔ اور دوسری بات ان کے بارے میں یہ بھی بتائی جاتی ہے، جو ہم نے، کیونکہ بلوچستان کے ہم نے جو وکلاء ہیں ان سے بات کر کے تمام معلومات لی ہیں، تو وہ یہ ہے کہ یہ کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے ایک بھائی کے بارے میں بھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو بی ایل اے نے ان کا قتل کیا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی ادارے ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، اور ان کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے ان کا جاننے کی کوشش کی کہ بطور وکیل کیسے، کیونکہ جج تو یہ بھی تعینات ہوئے ہیں، ابھی 12 دن پہلے تو ایڈیشنل جج تعینات ہوئے تھے یہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ بطور وکیل ہم نے پوچھا کہ سول لا کے ایکسپرٹ ہیں، کرمنل لا کے ایکسپرٹ ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا، جو وکلاء تھے بلوچستان کے، خصوصاً کوئٹہ کے، جو ان کو قریب سے جانتے ہیں، ان کا ان ذرائع کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ سول اور کرمنل دونوں قسم کے کیسز کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی قابلیت پر بہت زیادہ سوالات اٹھائے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی صرف ایکسیپٹیبلٹی یہی ہے کہ ریاست ان کو پسند کرتی ہے، ادروائز باقی کوئی قابلیت کی اتنی وجوہات نہیں تھیں۔ اور ان کو اس لیے بھی تعینات کیا گیا کیونکہ بلوچستان میں بہت یہ بات کی جا رہی تھی کہ بلوچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو اس دفعہ جن 3 ججز کو بلوچستان ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا ہے، ان میں 2 ججز بلوچ ہیں، جن میں یہ محمد آصف ریکی صاحب ہیں، جو ان کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا ہے۔ دوسرے جسٹس محمد نجم الدین مینگل صاحب ہیں، اور تیسرے ایک پختون بیک گراؤنڈ کے بلوچستان میں جج تعینات ہوئے ہیں، وہ محمد ایوب خان صاحب ہیں۔ تو یہ تو ایک جج کی کہانی ہوگی۔ پھر اب آپ آ رہی ہے دوسرے نام کے اوپر، وہ ہیں جسٹس جسے کہتے ہیں خادم حسین سمرو۔ جسٹس خادم حسین سمرو سندھ ہائی کورٹ میں سینیورٹی کی لسٹ میں 26ویں نمبر پر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی تعیناتی اپریل 2023 میں ہوئی تھی، اور حال ہی میں اپریل
2024 میں یہ کنفرم ہوئے اور ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ جو آ رہی ہے وہ 2037 ہے، ٹھیک ہے۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ جونیئر ججز میں تیسرے نمبر پر تھے، ٹھیک ہے، سب سے جونیئر ججز میں، اور ان کی کوئی رپورٹڈ ججمنٹ بھی نہیں ہے موجود، ٹھیک ہے۔ ہم نے کراچی کے اور سندھ کے کافی وکلا سے بات کر کے ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ دور وکالت میں بھی ان کو کوئی خاص نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے وکیل ہیں، کیا کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں، کرمنل کے یا سول کے یا کس لا کے۔ اور ان کی جب کہ یہ جج تعینات ہوئے تھے تو ان کی جو ان کو جو بینچز مل رہے تھے وہ اندرون سندھ، لائک سکھر میں، حیدرآباد میں، ان جگہوں پر جو سندھ ہائی کورٹ کی رجسٹری تھی یہ وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ کراچی میں شاز و ناظر ہی یہ بیٹھے اپنے اس 2 سال میں، اور اس لیے لائک ان کو زیادہ وکلا جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیسے جج ہیں، رپورٹڈ ججمنٹ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بڑا کیس کیا ہے، لیکن بہرحال اب ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ امپورٹ کر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندرون سندھ جو جج تعینات رہے تو بس ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے اب آ جاتے ہیں جسٹس محمد سردار سرفراز ڈوگر صاحب، یہ لاہور ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پر یہ جج ہیں، سینیورٹی لسٹ میں ہیں، اور ان کا جو ایڈیشنل لاہور ہائی کورٹ کے جج سے سفر کا آغاز ہوا وہ جون 2015 میں ہوا، اور اب ہم اگر دیکھیں تو ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ بنتی ہے جولائی 2030، تو اس لحاظ سے ان کو تقریباً 9 سال ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ لائک ایک لحاظ سے تجربہ کار ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیے تو یہ سندھ ہائی کورٹ میں 15ویں نمبر پر یہ جج ہیں۔ اب اس 15ویں نمبر کے لحاظ سے دیکھیے تو ایک 15ویں نمبر سے ایک ہائی کورٹ سے آپ جج لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر پر بیٹھے ہوئے ججز کو بائی پاس کر کے تو آپ 15ویں نمبر والے جج کو اگر ان کا چیف جسٹس بنا دیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ریزنمنٹ کس قسم کی ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جبکہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہہ بھی چکے ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا اگر آپ باہر سے جج لا کے اس کو چیف جسٹس بنائیں گے، کیونکہ آرٹیکل 200 کے تحت جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق یہ نہیں بن سکتے، اور پھر اس کے لیے آپ کو ایک تفصیلی مشاورت درکار ہے۔ اب ایک اور جو پہلو بہت ہی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت 2 ویکنسیاں خالی ہیں، 2 اسامیاں خالی ہیں، 10 ججز سمیت چیف جسٹس عامر فاروق کے موجود ہیں، 12 ٹوٹل ججز ہونے چاہیے، 10 موجود ہیں، 2 ججز کی اسامیاں خالی تھیں، لیکن ججز امپورٹ 3 کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق پر اعتماد زیادہ تھا، پتہ تھا کہ ان سے جو مشاورت ہوگی اس میں کام ہو جائے گا۔ دوسروں پر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باقی ججز ہیں ان پر وہ اعتماد نہیں تھا کہ ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنا کے پھر مشاورت کر کے تو دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کی یا نیا جج تعینات کرنے کی کوشش ہوتی۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ اس کے تحت جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ جس ہائی کورٹ میں جج لانے ہوتے ہیں اس کے چیف جسٹس سے بھی مشاورت ہوتی ہے، اور جس ہائی کورٹ سے لینے ہوتے ہیں ججز اس کے چیف جسٹس سے مشاورت ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ تمام حالات و واقعات جو ملک میں ہو رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں چاہتا کہ جسٹس محسن اختر کیانی چیف جسٹس بنے، یہ سب جانتے ہوئے بھی جسٹس عالیہ نیلم نے جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس سو کالڈ مشاورت میں اجازت دی کہ آپ ان کا ایک جج لے جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس شفیع صدیقی صاحب نے بھی یہ اجازت دی، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہ اجازت دی، تینوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پھر جو منشا وہ چلی تو چلی پھر ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ دیکھ لیجئے مشاورت تو ان سے ظاہر بات ہے وزیر قانون اور سب نے کی ہوگی، ٹھیک ہے، چیف جسٹس نے کی ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے پیچھے خواہشات کس کی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آ جائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی وہ مشاورت میں
جسے کہتے ہیں نا تائید کی، اور پھر موصوف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی انہوں نے بھی کہا کہ بالکل کیوں نہیں، اور اسی لیے کل جو ان سے جو فاروق ایچ نائک صاحب ہیں ان کی اور اٹارنی جنرل کی اور لا منسٹر کی جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی، تو اس میں پھر ساری چیزیں طے پا گئیں پھر، اور اس کے بعد پھر آج سب کچھ ہو گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویکنسیاں 2 خالی ہیں، اسامیاں 2 خالی ہیں، ججز 3 کا نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ اتنا تردد بھی نہیں کیا گیا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو آپ سپریم کورٹ میں پہلے ایلیویٹ تو کر لیتے، ان کا نام تجویز میں تو چلا جاتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ تیسرے جج کو بھی لے آتے بے شک کسی اور ہائی کورٹ سے، ٹھیک ہے، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق کے ایلیویٹ ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ کر دیا گیا۔ ایک لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا آئینی اور قانونی سوال بھی ہے کہ جب اسامیاں 2 ہیں تو 3 ججز کا نوٹیفیکیشن کیسے ہو گیا، لیکن بس کرنا تھا تو کر لیا۔ اس عدالت میں یہ اگر اتنا بڑا آئینی اور قانونی سوال اٹھے گا بھی تو سننا کس نے ہے؟ آئینی بینچ نے۔ اس میں کون ہے جی؟ چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیف جسٹس امین الدین خان ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بدلیں گے؟ پھر اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ان 3 ججز کو لایا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حال ہی میں یہ تمام ججز کی اسامیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑھی تھیں ایکٹ میں ترمیم کے بعد، جو ابھی حال ہی میں اس حکومت نے کیا تھا، تو اس میں 2 ججز تعینات ہو چکے ہیں۔ ایک جج کا نام ہے جو ایڈیشنل سیشن جج تھے، اب وہ جسٹس اعظم خان ہیں۔ دوسرے جو جج ہیں وہ نارکوٹکس کے اینٹی نارکوٹکس کے وکیل تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو منشیات کا جھوٹا مقدمہ بنا تھا، تو اس میں وہ پریس کانفرنسز بن کر کے کہتے تھے کہ مقدمہ سچا ہے، رانا ثناء اللہ واقعی منشیات فروش ہے، تو وہ جسٹس انعام منہاس صاحب ہیں۔ 2 ججز آلریڈی لائے جا چکے ہیں، 3 ججز مزید باہر سے لا رہے ہیں۔ اب گیم بہت دلچسپ ہے، وہ گیم یہ ہے کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک آئینی بینچ بھی بننا ہے، ٹھیک، آئینی بینچ کم از کم 5 ججز اس کے لیے درکار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس وہ خادم حسین سومرو، جسٹس آصف ریکی، جسٹس انعام منہاس، جسٹس اعظم خان، 5 ججز تو موجود ہیں جو ابھی تازہ تعینات اور امپورٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آسانی سے ان کا بھی بن سکتا ہے۔ اس میں اگر جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا۔ لیکن ایک کہانی میں ٹوسٹ بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب وہ بھی سینیورٹی کے لحاظ سے چیف جسٹس کی ریس کا حصہ ہے، لیکن ان کو اگر آپ دیکھیں تو نہ تو انہوں نے ججز کے خط پہ پہلے والے پہ دستخط کیے جس میں ایجنسیوں کی مداخلت کی بات کی گئی، نہ اس دوسرے خط پر دستخط کیے جس میں کہا گیا کہ باہر سے آپ جج امپورٹ کر کے اس کو چیف جسٹس نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس پر بھی دستخط نہیں کیے۔ یعنی کہ ان کو نہ تو باہر سے جج امپورٹ ہونے پر ایشو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نہ ہی اس جج کو اپنے اوپر چیف جسٹس لگنے پر ان کو اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ ہے یہ معاملہ۔ تو اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ایک چھپے رستم نکلتے ہیں، اور جس طرح سپریم کورٹ میں چھپے رستم جسٹس یحییٰ آفریدی نکلے اور چیف جسٹس بن گئے، آؤٹ آف ٹرن بن گئے، اب تو میرٹ بھی میں کہوں گا بن گئے، تو کیا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی وہ ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں پس پردہ تھپکی ہے اور ان کو ہے کہ آپ بس ان کنٹروورسیز کا حصہ مت بنیے گا، ہم آپ کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیں گے؟ یا یہ تھپکی ہے، یا ان کو پھر آئینی بینچ بھی مل سکتا ہے کہ وہ آئینی بینچ کے یا تو سربراہ بن جائیں گے یا کچھ بن جائیں گے، تو وہ بہت دلچسپ ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز جو بہت ٹرکی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کئی عمران خان صاحب کی پیٹیشنز کو انٹرٹین بھی کیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے ان کو نہ بھی ملے آئینی بینچ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہو سکتا ہے کہ ان کو آئینی بینچ مل جائے۔ 5 ججز میں سے ایک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہو جائیں گے، وہ مائنارٹی ہو جائیں گے، جس طرح سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ایک جسٹس عائشہ ملک ہیں،
ان کو ایک بیچ میں رکھا ہوا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، ایک ڈیسنٹ والا بھی ہم کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو ایک دوسری طرف کا جج بھی لیا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے ایک جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی لیا ہوا ہے، تو ان کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے لگتا ہے کچھ ملے گا۔ وہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں ان کو ملنے کے چانسز۔ ایک، ان کو آئینی بینچ مل سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ دوسرا، ہو سکتا ہے چھپے رستم ہو تو ان کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کر دیا جائے۔ اور تیسرا جو ایک اور ٹوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جب سپریم کورٹ میں ججز ابھی ایلیویٹ کیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس میں چیف جسٹس عامر فاروق کے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بھی سپریم کورٹ چلے جائیں۔ تو یہ بہت ہی دلچسپ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بہت ہی مطمئن ہے اور ان کے اندر کوئی ریزنمنٹ نہیں ہے۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔